मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब को जो इस प्रोग्राम हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और वी वांट टू टेल यू दैट वी ट्रूली केयर एंड लव यू। और इसी सबब से हम इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ताकि आप एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारें, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो खुदा आपके लिए चाहता है। जैसे हम यिर्मयाह की किताब उसका 29 बाब उसकी 11 आयत में देखा है कि खुदा चाहता है कि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो आइए हम याकूब का जो ख़त है उसको पढ़ेंगे। याकूब 4 बाब उसकी 7 आयत। यहाँ पर लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यहाँ पर हमने देखना है कि सबसे पहले अगर हम फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, पहले अपने आप को खुदा के ताबे करना है। ये नहीं है कि खुदा के ताबे ना हों और इब्लीस का मुकाबला करते जाएं तो वो भागेगा नहीं, बल्कि आप शिकस्त खाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही हैं, ये बड़ी ही ख़तरे की हालत होती है। और मुझे याद है कि जब कभी भी किसी ने मुझे कहा ना कि फ़लाँ ख़ासतौर पर बदरूहों के ताल्लुक़ से जो बात दुआ की जाए, तो मैंने अक्सर यही कहा कि मैं ना रोज़ा रखूँगा, दुआ करूँगा कुछ दिन के लिए और फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। क्योंकि इसमें रोज़े के दौरान 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने करनी होती हैं। एक बात तो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को जांचता हूँ, परखता हूँ ताकि देखूँ कि कहीं मैंने कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा दरवाज़ा तो नहीं खोला जिसके सबब से जब मैं बदरूहें निकालने के लिए जाऊँ या किसी में से बदरूहें निकालूँ तो वो बदरूहें बजाय निकलने के वो उससे निकल कर मेरे अंदर आ जाएं, तो ये बड़ी ही ख़तरनाक हालत होती है। तो इसलिए हमने हर उस दरवाज़े को बंद करना और खुदा के ताबे होना ताकि जो बदरूहें निकल सके। और यही एक वजह है जो बहुत सारे मसीही होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दरवाज़े खोल रखे होते हैं और वो कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारते, क्योंकि शैतान जो है वो डिसीव करता है लोगों को। वो कहता है नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस ठीक है, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं एक दफ़ा यहाँ पर प्रीच कर रहा था तो यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, इनकी शादियाँ जो हमारे एशियन कल्चर में, जो पाकिस्तान या इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल में मुख्तलिफ़ तरीके से होती हैं। वहाँ पर अरेंज मैरिजेस होती हैं और अक्सर जो होता है ये कि लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते होते जब तक उनकी शादी ना हो जाए। और मैं चर्च में प्रीच कर रहा था तो क्या हुआ कि मैं इसी तलक से कह रहा था कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तूने बुरी ख्वाहिश से, बुरी नज़र से किसी औरत को देखा तो तू उसके साथ ज़ना कर चुका। तो मैं ये बात बता रहा था कि यहाँ पर ये होता है कि ये डेटिंग्स हो रही है। तो मैं ऐसे टीच कर रहा था तो ये मैंने कहा कि वही जो लोग हैं वही क्वायर में खड़े होकर गीत गाते कि खुदा का रूह हम पर आए, ये है वो है। तो खुदा का रूह तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो वो क्या कर रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं। तो कैसे खुदा का रूह आएगा? तो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में दरवाज़ा खोला, वो खुदा के उन्होंने अपने आप को ताबे नहीं किया। तो ये जो बातें हैं, क्योंकि लिखा कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। ताबे होने का मतलब है हमने अपनी सोचों को भी ताबे करना, अपने ख्यालों को ताबे करना है, अपनी आँखों को खुदा के ताबे करना, अपने कानों को खुदा के ताबे करना है। और यहाँ पर एक और हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको ये जो ताबे फरमान का जो लफ्ज़ है ताबे होने का आपको समझ लग जाए। मुझे भी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको ये कलाम सुना रहा हूँ वैसे वैसे मैं अपने आप को भी ये कलाम सिखा रहा हूँ ताकि मैं भी खुदावंद के ताबे रहूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे गलतियों
کا جو خط ہے، پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام، یہاں پر اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہاں ہم نے توبہ تو کر لیا، پاک روح بھی آ گیا، لیکن ہم روح کے موافق چل نہیں رہے۔ روح جو ہے وہ ہماری روح کے اندر ہے، پاک روح ہماری روح کے اندر ہے، لیکن ہم روح جو پاک روح ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ کرو، لیکن ہم اس کا حکم نہیں مانتے اور ہم بدن کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے آگے لکھا ہے کہ یہاں پر 24 آیت، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اب یہ جو شخص صلیب پر ہے اس کے ہاتھ جسٹ امیجن کریں، تصور کریں کہ آپ صلیب پر ہیں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں ان میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، اور آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، آپ کی آنکھیں بھی اس خون کے سبب سے جو کیا کہتے ہیں جو آپ کے سر سے نکلا ہے وہ بند ہو گئی ہیں، اور کان بھی، یہ سب کچھ جو آپ نے سب کچھ کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا ہے، خواہشوں سمیت، رغبتوں اور جسم کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اب کیا وہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہیں سوچ سکیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں، جسم کی رغبتوں کو، سب کو صلیب پر جڑ دیا ہے، اور اب آپ روح کے موافق زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ جب اس کو بھگائیں گے، لکھا ہے کہ resist the devil and he will flee from you۔ اب یہ جو submit yourself unto God، پہلے آپ نے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، and then دوسرا کہنا ہے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور resist the devil، اس کا مقابلہ کرنا ہے، and he will flee from you۔ یہ جو word flee کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ڈر سے، آپ سے ڈر کی وجہ سے آپ سے بھاگ جائے گا، ڈر کر بھاگ جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ آپ کے سامنے سے ڈر کر بھاگ جائے گا، ایسے نہیں بھاگے گا بلکہ ڈر کے بھاگے گا۔ آمین، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی یہ کامیاب زندگی گزاریں تو ہم نے ان چیزوں کو، ان دروازوں کو جو ہم نے مختلف طریقوں سے کھول رکھے ہیں ان کو بند کرنا ہے۔ ایک خادم کی میں گواہی سن رہا تھا کہ وہ میرے خیال کسی ملک میں تھے، نائجیریا، افریقہ کے ملک میں تھے، اور اس نے کہا کہ ہم نے ان بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے جن کے بچے نہیں ہوتے، جو بانجھ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ 200 کے قریب جو عورتیں تھیں وہ آگے آ گئیں۔ اب یہ جو تھا، کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا ایک خاص بات، جو ترجمان تھا اس کو کہا کہ یہ جو نا ایک خاص بات آپ نے پوچھنی ہے کہ وہ عورتیں اپنے ہاتھ کھڑے کریں جو پہلے اولاد کی خاطر، اولاد لینے کی خاطر جادوگروں کے پاس گئی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ صرف 2 عورتیں اس گروپ میں ایسی تھیں جنہوں نے یہ نہیں کیا تھا، باقی سب عورتوں نے ایسا کیا تھا کہ وہ جادوگروں کے پاس گئی تھیں۔ اور کیا ہوا کہ یہ جب دعا کی گئی، پہلے ان سے کہا کہ آپ اس بات کے لیے جو آپ نے دروازہ کھولا ہے توبہ کریں کہ یہ دروازہ بند کریں، توبہ کر کے کہ میں جادوگروں سے اپنا تعلق کاٹتی ہوں، کہ میں ان کے پاس گئی، میں نے یہ چیزیں لیں یا میں نے جادو کروایا، یہ جو چیزیں ہیں میں نے ایسا کیا، تو خداوند میں اس کی معافی مانگتی ہوں، تو مجھے معاف کر۔ اگر آپ کا خاوند بھی آپ کے ساتھ گیا ہے تو اس کو بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ آپ معافی مانگ کر اپنا تعلق ان چیزوں سے، ان بدروہوں سے کاٹ ڈالیں، اور پھر آپ کو خدا برکت دے گا۔ ایسے نہیں
کیونکہ اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے، شیطان تو اولاد نہیں دیتا، شیطان تو کریٹر نہیں ہے۔ کریٹ کون کرتا ہے؟ خالق کون ہے؟ خدا خالق ہے، شیطان خالق نہیں ہے۔ شیطان تو خود مخلوق ہے۔ شیطان کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ Satan is the creation. He was one of the angel جو خدا نے کریٹ کیا، خلق کیا۔ خدا جو ہے وہ کریٹر ہے، شیطان کریٹر نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ اولاد دیتا ہے، شیطان اولاد نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، جب ہم جادوگروں کے پاس اولاد کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور جب توبہ کریں گے اور اپنا تعلق ان چیزوں سے کاٹ ڈالیں گے تو پھر اولاد جیسی نعمت ہمیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم میں کوئی بانجھ نہ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں اس کا 26 پہلا باب اس کی 26 آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اب یہ جو بات ہے یہ خدا کا ایک پلان ہے میرے بھائی میری بہن، کہ خدا جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے کہ خدا آپ کو اولاد جیسی نعمت دے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ بڑھو، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے، آپ جب استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ڈیٹرانومی چیپٹر 28، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب۔ اب مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں گیا تھا پچھلے مہینے، اور بہت ساری عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور آج صبح ہی ہم نے ایک گواہی سنی، ہماری ایک بہن جنہوں نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر میں، میں اس کا نام بھی لے دیتا ہوں، بہن بشرا نے ہمیں دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، اور ان کی ایک نکرانی تھی۔ جب ہم ان کے گھر میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کے بچے نہیں ہو رہے، تو ہم نے دعا کی، خدا کا شکر ہے کہ آج ہی ہمیں گواہی ملی ہے کہ پریز گاڈ، اب پچھلے مہینے وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ پریز گاڈ، خداوند جو ہے وہ اولاد دیتا ہے۔ یہاں پر یہ اس چیپٹر کی تقریباً کوئی میرے خیال 68 ورسز ہیں، اور اس میں سے پہلی 14 جو آیات ہیں وہ برکت کے تعلق سے۔ اور جب ہم خدا کے حکم، یہاں پر لکھا، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کر، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد، یہاں پر لکھا تیری اولاد۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا، جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو اولاد جیسی برکت کہاں سے ملتی ہے؟ خدا سے ملتی ہے۔ یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہے، بلیسنگز اینڈ کرسز، برکتیں اور لعنتیں۔ اور یہ جو برکتیں ان کے لیے ہیں جو خدا میں ہیں، اور لعنتیں ان کے لیے ہیں جو خدا میں نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کس کے پاس آنا ہے؟ خدا کے پاس اولاد کے لیے آنا ہے، شیطان کے پاس اولاد کے لیے نہیں جانا، جادوگروں کے پاس اولاد کے لیے نہیں جانا، خدا کے پاس آنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسکائپ کے ذریعے سے حیدرآباد میں
پریچ کر رہا تھا تو بہت ساری جو بہنیں تھیں وہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ دعا کریں ان بہنوں کے لیے۔ تو جب میں دعا کرنے لگا تو خدا نے ایک رویا میں مجھے دکھایا کہ ایک جو ریڈ ڈریگن ہے، یہ جو سرخ رنگ کا سانپ ہے، اژدہا ہے، وہ ان کے بچوں کو کھا رہا ہے۔ تو میں نے ایسے کیا کہ ایسے خدا کا جو کلام ہے وہ روح کی تلوار ہے، تو میں نے کیا کیا، ایسے کیا کہ روح کی تلوار کو میں نے ایمان کے ساتھ ہاتھ میں لیتا ہوں، اور میں نے کہا سر تیرا ڈریگن، اس ریڈ ڈریگن کا سر میں یسوع کے نام سے کاٹ ڈالتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ چھوڑ ان بچوں کو، چھوڑ ان عورتوں کو۔ تو کیا ہوا کہ مجھے خبر ملی بعد میں کچھ مہینوں کے بعد کہ جتنی بھی وہ بہنیں وہاں پر آئی تھیں، اولاد چاہتی تھی، سب کے خداوند نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، کیونکہ جب ہم خدا کے حکموں پر چلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بدروؤں کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے حکموں پر نہیں چلتے تو ہم بدروؤں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اور بدروئیں آتی ہیں، وہ آپ کو برکت نہیں دیتی بلکہ آپ کے بچوں کو کھا رہی ہوتی ہیں، آپ کی اولاد کو کھا رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں کہ او یہ کوئی خرابی ہے، یہ کوئی نہ بیماری ہے، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ بیماریاں، کمزوریاں جو بدروہوں کی وجہ سے، اور جب بدروہیں نکالی جائیں گی تو پھر شفا ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے مسیح بھی ہیں جو اس لعنت کے نیچے ہیں، وہ چرچ بھی آتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی ہے، مطلب اگر آپ بچے نہیں ہوئے تو بس ایسے ہی ہو گیا بس، لیکن بدرو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب بدرو نکل جائے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، بچے پیدا ہوں گے۔ یہاں پر یہ ایک کرس ہے، یہ بیرنس کی کرس ہے، یہ بانجھ پن کی کرس۔ اگر آپ کے اولاد نہیں ہو رہی اور آپ چاہتی ہیں عزیز بہنوں بھائیوں کہ آپ کی اولاد ہو اور آپ ماں بنے، باپ بنے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی موروثی کرس ہے جو آپ کی اوپر ہے، اور دوسری جو ہے جو بدرو نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور اس بدرو کی وجہ سے آپ کے بچے نہیں ہو رہے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ کسی طور سے آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے شیطان کے لیے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ابھی خدا مجھے دکھا رہا ہے کہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ کسی طور سے آپ کے ریلیشن شپ جو تھے وہ پہلے کسی شخص کے ساتھ تھے، اور اس ریلیشن شپ کی وجہ سے جب آپ نے شادی کی ہے اور وہ کنیکشن ابھی تک جو ہے آپ نے کاٹا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے آپ نے اس سول ٹائز کو بھی ختم کرنا تاکہ آپ کے اولاد ہو اور آپ کو برکت ملے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم کو برکت ملے، اولاد جیسی نعمت ملے۔ تو یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، شیطان کے 3 کام ہیں، شیطان 3 کام کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 10 آیت دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے۔ چور کیا کرتا ہے؟ چور کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کیا ہے؟ وہ چور ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ چراتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ مار ڈالتا ہے۔ اور تیسرا کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے، دوزخ میں ڈالتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، 3 چیزیں، وہ چرانے آتا ہے، مار ڈالنے آتا ہے اور ہلاک کرنے آتا ہے۔ تو اسی تعلق سے یہ صرف بانچ بہنوں بھائیوں کے لیے نہیں میں بات کر رہا، بلکہ اور بھی چیزیں اس تعلق سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کو اس کی بدروہوں کا کام ہی ہے چرانا، ان کی بدروہوں کا کام ہی ہے مار ڈالنا، ہلاک کرنا۔ یہ بدروہوں کی خواہش ہے، شدت کے ساتھ یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جائیں اور ان کو ہلاک کرے۔ یہ کیونکہ وہ جانتے، شیطان جانتا ہے کہ اس کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اس کی فائنل جو منزل ہے شیطان کی، وہ کیا ہے؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے، اس میں وہ ڈالا جائے گا۔
اور وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ وہ اپنے ساتھ لے کر دوزخ میں، جہنم میں، آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں لے کر جائے، کیونکہ ایک ہی طرح سے وہ خدا کو دکھ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا، بنایا ہے، اور شیطان خدا کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ کیسے خدا کو نقصان پہنچاتا ہے، کیسے خدا کو ہرٹ کرتا ہے؟ جب وہ انسانوں کو ہرٹ کرتا ہے، جب مجھ کو اور آپ کو شیطان ہرٹ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، چراتا ہے، مار ڈالتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو پھر وہ دکھ جو ہے وہ خدا کو پہنچتا ہے۔ اور خدا نے ایک راستہ میرے اور آپ کے لیے کھولا ہے کہ یسوع کے نام میں آپ فتح پائیں، یسوع کے نام میں آپ آزاد ہوں، یسوع کے نام میں آپ بدروحوں کو نکالیں اور معجزے کریں، شفا پائیں، آزاد ہوں۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، خدا کا ہمارے لیے ایک بڑا ہی اچھا منصوبہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا کے ہم نے اپنے آپ کو تابع کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے اور شرمائے نہیں، ابھی جو دوسرے پروگرامز ہیں ان میں ہم دیکھیں گے مزید کہ اگر یہ جو باتیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بدروحوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جو ابھی میں سکھاؤں گا تو آپ اپنی زندگی کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے یہ جو مسیحی ہیں وہ آپ سے یہ بحث کریں گے، کہیں گے کہ او نہیں بھائی جی، یہ انج دیا گلا نہیں ہو سکتا، میں تے بہت بڑی پہنچی شے ہے، میں تے بہت راست باز ہیں، مینوں تے بہت کلام آتا، تے میں تے دن رات کلام نہیں آتا بولتا رہنا، یہ وہ میں تے بہت دعا کرنا، میں تے سویرے اٹھ کے 3 بجے دعا کرنا۔ یہ باتیں نہیں ہیں۔ بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو حلیمی کے ساتھ جو خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو قبول ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پتہ ہے، تجھ سے زیادہ مجھے علم آتا، تو پھر میرے خیال آپ آزاد ہونا نہیں چاہتے، آپ آزاد نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اس وقت تک کوئی شخص آپ کو آزاد نہیں کر سکتا جب تک آپ آزاد ہونا نہیں چاہیں۔ اگر آپ یہ بات ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ہے ایمان جو ہے دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایمان ہی رکھتے اور دعا اقرار نہیں کرتے، آزاد ہونا نہیں چاہتے، تو کیسے یسوع بدو بدی تو نہیں آزاد کر دے گا تینوں؟ جیسے ہم نے دیکھا ہے چاروں انجیلوں میں، جب ہم پڑھتے ہیں، 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے نہیں وہ کیا کیا، انہوں نے نہیں کہا، لیکن خدا نے شفا دی۔ یہ ریئر ہے، لیکن جتنے بھی اور لوگ جن کو شفا ملی وہ یسوع کے پاس آئے، وہ چلائے، وہ روئے، وہ پکار رہے تھے کہ خداوند ہمیں آزاد کر، تو خداوند نے ان کی دعا کو سنا اور جواب دیا، ان کو آزاد کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، جب تک آپ یسوع کو نہیں کہیں گے، اس وقت تک خود بخود نہیں ہو جانا، کیونکہ یسوع نے کیا کہا؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے ہم نے مانگنا ہے، جب تک ہم مانگتے نہیں تو پھر ہمیں ملے گا بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ہم نے دیکھنا ہے اور ان سب دروازوں کو ہم نے اپنی زندگی میں سے بند کرنا ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے تمام دروازوں کو، اپنے چگرد کے سب دروازوں کو بند کرتا ہوں۔ وہ کون کون سے دروازے ہو سکتے ہیں؟ وہ دروازے جو ہیں وہ میری آنکھیں ہیں، ایک دروازہ، میرے کان ہیں، میرا دماغ ہے اور میرا منہ ہے، جس کے ذریعے سے میں ان دروازوں کو اپنی زندگی میں کھولتا ہوں۔ اور جب میں وہ دروازے کھولوں گا تو کیا ہوگا کہ وہ بدروحوں کو لیگل رائٹس مل جاتا ہے تاکہ وہ میری زندگی میں آئیں۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے
کہ گو میں بالکل ٹھیک زندگی گزار رہا ہوں، لیکن ایسی چند باتیں ہیں کہ کئی چیزیں میں اپنی گھر میں لے آیا ہوں۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسی سینریز ہم اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی، اور ان سینریز کی وجہ سے شیطان کو لیگل رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں داخل ہو۔ ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے تاکہ وہ جو ہے جب نکل جائیں گی تو وہ پھر شیطان کو لیگل رائٹ نہیں ہوگا۔ سو آئیے ہم دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا، تو نے ہمیں اختیار دیا، تو نے کہا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، تو تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ تیرا دیا اختیار لے کر ان تمام سانپوں اور بچھوؤں کو کچلتے ہیں اور حکم دیتے کہ ان کی زندگیوں سے دور ہوں، ہم سب کی زندگیوں میں سے دور ہوں، تاکہ ہم برکت پر برکت پر برکت پائیں اور اس سے تجھے جلال ملے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ اور پھر سے میں آپ کو یہ آفر دینا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ٹیلی ویژن پر جو فون نمبرز چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں، تاکہ یسوع مسیح آپ کو آزاد کرے، برکت دے۔ اور آپ ہمارے یوٹیوب چینلز کو بھی سبسکرائب کریں، اور ای میل کے ذریعے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین آمین آمین۔